الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بانیان مجلس کی توفیقات کے اضافے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور تحفظ مومنین کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت لمحمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات پر محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على مخدومة نوع الإنسان ومعصومة كل زمان بلقیس حجرت التقدیس والجلال وآوسیت عالم التکمیل والکمال کوكب سبیل القبول وشمعة مجلس الرسول الصدیقة المبارکة الراضیة المرضیة عالمة غیر معلمة ام الکتاب و ام العلوم و ام الانوار و ام ابیہا ام الائمة الہدى و حلیلة صاحب اللواء والکریمة عند الملاء الاعلی فاطمة الزہراء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی و کتابہ المبین والمتین والحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک تو زحمت فرمائیں جو مومنین پیچھے تشریف فرما ہیں وہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، متصل ہو جائیں، مجلس کا ماحول محسوس ہو کہ اب مجلس میں تشریف فرمائیں. سب بیٹا زحمت کریں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. بار دیگر بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. حضرات وقار محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت،
साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत। मरकज़ गुफ्तगू वो ज़ात ज़ी वक़ार है जो मरकज़ परकार इस्मत है। मेरे सामने चुनीदा अज़हान तशरीफ़ फरमा है और मेरी कोशिश है कि इब्तिदा में ही ज़मीन ज़हन ज़रख़ेज़ हो जाए और तुख़्म मारिफत बोना आसान हो जाए। और इब्तिदा ही बता देगी कि मुझे किस मायार पे बोलना है और आपको कब तक सुनना है। किसकी बात कर रहा हूं? ये बेटा आप डिस्टर्बेंस बंद करें, ये मजलिस ज्यादा अहम है इससे। आप इसको बंद कर दें, बैठ जाएं, जैसे है बस रहने दें बेटा। रूह रवान जिस्म रिसालत जीनत तराज हुजला इफ़्फ़त शम्ए हरीम कौस खफी ज़मानत नस्ल मोहम्मदी। मेरी आदत है, मैं इब्तिदा में देखता हूं कि आप कैसे सुनते हैं और फिर आपको देखना है मैं कैसे पढ़ता हूं। फिर तवज्जो कीजिए, मैंने क्या अर्ज किया है? रूह रवान जिस्म रिसालत जीनत तराज हुजला इफ़्फ़त शम्ए हरीम कौस खफी ज़मानत नस्ल मोहम्मदी मादर मसीहान जहां। आप तक भी कोई बात पहुंच रही है? मादर मसीहान जहां मुसहफ़ हिजाब व हया निसाब सिद्क़ व सफ़ा नय्यर बुर्ज शरफ वजह वजूब अजर रिसालत। चार पांच अज़हान भी उस मायार के मिल जाएं जिस मायार पे मैं बात करने का आदी हूं तो फिर मैं बात आगे बढ़ाऊं। वैसे भी बात उस हस्ती की कर रहा हूं कि जिसका जिक्र शुरू होते ही फरिश्ते तस्बीहात छोड़कर बारगाह तौहीद में अर्जियां देने लगते हैं, परवरदिगार सारी इबादत ले ले, एक मरतबा इस महफिल में जाने की इजाजत है। और जो साला साल से खामोश बैठ बैठ के खामोशी में महारत हासिल कर चुके हैं, वो अपनी महारत आजमाएंगे और मैं इजाज़ ज़िक्र सैयदा आजमाऊंगा। खुदा करे मेरा आपका मान सलामत रहे। मुतवज्जे है बेटा जो बिलखुसूस सामने तशरीफ़ फरमा है? हाँ, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है जो सामने तशरीफ़ फरमा है। शायद ये एक जुमला ही काफ़ी हो जाए उन अज़हान के लिए जो वाक़अन यहाँ पे हाजिर हैं। किसे कहते हैं ज़हरा? मैंने अर्ज किया है ये एक जुमला ही काफी हो जाएगा अगर समात व क़िबला ये पाक जिक्र है। जिसके एहतराम में खड़े होकर भी रिसालत छोटी ना होती हो उसे ज़हरा कहते हैं। बात समझ में आई है बेटा? आपकी समझ में भी आई है? हुजूर ये जुमला कोई कहता खुदा की कसम जंगलों में निकल जाता और सारी जिंदगी इसी जुमले के लुत्फ में गुजार देता। जिसके एहतराम में खड़े होकर भी रिसालत छोटी ना होती हो। जरा वजन कीजिए, वजन कीजिए, बात का वजन कीजिए। जिसके एहतराम में खड़े होकर भी रिसालत छोटी ना होती हो उसे ज़हरा कहते। इससे बड़ी बात हुजूर मेरे कूज़ा इरफान में नहीं तो हदिया क्या करूंगा। मुझे खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, सैयदा की कसम, जितनी ईसा के बाद मुस्तफ़ा की जरूरत है उतनी मरियम के बाद ज़हरा की जरूरत है। अभी मैं आपका मायार समात देख रहा हूं, अभी आपका मायार समात देख रहा हूं। जितनी ईसा के बाद मुस्तफ़ा की जरूरत है उतनी मरियम के बाद ज़हरा की जरूरत है।
بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. اگر آپ قدر کر سکیں اور آپ اس بات کا ثبوت دے سکیں کہ آپ اونچی آواز سننے نہیں آئے، اونچی بات سننے آئے ہیں، تو میں نے ہمیشہ ممبر سے کہا ہے میرا بس چلے تو میں مائک سپیکر ویسے ہی بند کروا کے ان کی باتیں کروں، اس لیے کہ یہ علیوں کے گھر کی باتیں ہیں، یہ خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت نہیں ہے. جی یہ تو ہمارا آپ کا نقص ہے جس کے سبب ہم سپیکر لگاتے ہیں اور مائک میں بولتے ہیں. جتنی عیسیٰ کے بعد مصطفیٰ کی ضرورت ہے اتنی مریم کے بعد زہرا کی ضرورت. جو جملہ میں آہستگی سے اور دھیمے لہجے میں کہنا چاہتا ہوں وہ جملہ نہیں تبرک ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. محمد خاتم الانبیاء ہیں اور زہرا خاتمۃ النساء ہیں. ہائے ہائے ہائے. جی حضور متوجہ ہیں حضور. مجھے صرف قیمتی اذہان کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے ان اذہان کی قطعاً ضرورت ہی نہیں ہوتی جنہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بات کیا ہو رہی ہے. بس ان کی توجہ ہوتی ہے دائیں بائیں کہ چار مومن ادھر سے بولے چار ادھر سے بولے تو میں بھی بولوں گا ورنہ چپ کر کے بیٹھا رہوں گا. صرف قیمتی اذہان میرے مخاطب ہیں. محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہیں اور زہرا خاتمۃ النساء ہیں. بلکہ آپ کی زبان میں کہوں تو جملہ یوں ہوگا کہ محمد پہ نبوت کی بس ہے اور زہرا پہ نسوانیت کی بس ہے. حضور بین العبد والمعبود، اس بات کے بعد آپ اپنا ذہنی معیار بتائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھے جو پڑھنا ہے وہ تو پڑھنا ہی ہے. آپ اپنا ذہنی معیار بتائیں گے. بین العبد والمعبود، زہرا اسرار کی وہ کائنات ہے جہاں جبریل بھی نامحرم ہے. خدا جانے آپ کیا سنتے ہیں بھائی مجلس میں، کیا سنتے ہیں آپ، کیا سنتے ہیں مجلس میں. بین العبد والمعبود، زہرا اسرار کی وہ کائنات ہے جہاں جبریل بھی نامحرم ہے. میں حیران ہوتا ہوں، میں ان لوگوں سے پریشان ہوتا ہوں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ محمد ہم جیسے ہیں. اب تک میں نے دیکھ لیا ہے آپ کیسے سنتے ہیں اور اب آپ دیکھ لیجئے میں کیسے پڑھتا ہوں. بالخصوص جو آگے بیٹھتے ہیں وہ یہ سوچ سمجھ کے بیٹھا کرے کہ آگے بیٹھنے والے کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اور مجلس بیٹا 2-4 منٹ میں ہی سیکھی جا سکتی ہے کہ کیسے سنتے ہیں. جی زیادہ دیر نہیں لگتی. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہم جیسے. ہدایت کا مینار نور کھڑا کرنے لگا ہوں اور یہ سوال قیامت تک یہی دفن کرنے لگا ہوں. جب بھی آپ یہاں آئیں گے سوال کی قبر کو پائیں گے. جس کا خیال ہے، اگر کوئی اہل سنت دوست بھائی بزرگ بیٹھا ہے تو وہ بھی شعور کا تبرک یہاں سے لے کے اٹھے. جس کا خیال ہے کہ محمد ہم جیسے ہیں وہ صرف ایک سوال کا جواب دے دے، میں بھی اس کا قائل ہو جاتا ہوں. اگر محمد ہم جیسے ہیں تو بھری محفل میں کھڑا ہوا جبریل سوائے محمد کے کسی اور کو نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے، جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے. جو ایسے ذکر میں خاموش ہے پاک بی بی اس کی پریشانیاں دور فرمائے. ہاں اس کی پریشانی اتنی بڑی تو ہے کہ ذکر میں بھی نہیں بھول رہی ہے. جی الحمدللہ الحمدللہ. جملہ ابھی میں نے آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اذن دخول ملے تو حاضر ہو. جب تک اذن دخول نہ ملے حضور زبردستی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر محمد ہم جیسے ہیں تو بھری محفل میں کھڑا ہوا جبریل سوائے محمد کے کسی اور کو نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تم مصطفیٰ کی بات کرتے ہو. میں حیران ہوتا ہوں کہ جبریل آ کے چلا جاتا تھا تو مصطفیٰ بتاتے تھے کہ ابھی آیا تھا. جو جبریل محمد کے سوا کسی کو نظر نہیں آ رہا وہ دروازے کے باہر کھڑا ہوا فضا کو کیسے نظر آ رہا ہے؟ جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچ گئی. میرے حضور آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کروں میرے بھائی.
بات تو ہے نا حضور، 2 + 2 = 4 کی بات ہے. جو سامنے کھڑا ہوا امتیوں کو نظر نہیں آ رہا، وہ دروازے کے باہر کھڑا ہوا فضا کو نظر کیوں آ رہا؟ ہائے ہائے ہائے، ہے نا حضور، بات تو ہے نا. ابھی تو پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے. میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، کس کس چہرے پہ نور مودت پھیلتا ہے، تاکہ وہ ذکر کی سماعت کے لائق ہو جائے اور اس کے چہرے کا نور دیکھ کے میری بھی عبادت ہو جائے. بین العبد والمعبود ظاہرہ اسرار کی وہ کائنات ہے جہاں جبریل بھی نامحرم ہے. جو جبریل مریم کے ذاتی حجرے میں جاتے ہوئے اجازت نہیں لیتا، وہ در سیدہ کے باہر کھڑا ہوا کنیز زہرا سے یہ کہتا ہوا پایا گیا ہے، حل تاذن لی یا جاریت برزخ النبوت والامامہ، اے نبوت و امامت کے درمیانی حجاب کی نوکرانی اجازت ہے، میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. لیجئے، اتنی بات تھی میرے حضور. جی مقام سیدہ، اور اس سے بڑی بات خدا کی قسم میرے کوزہ عرفان میں نہیں. آگے آپ کا نصیب ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ محسوس کریں گے جب یہاں سے اٹھیں گے کہ ہم شعور کا تبرک لے کے اٹھیں. عقل و خرد کا تبرک ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں صاحبان بزم معرفت. پروردگار نے جو ہدایت کا اہتمام کیا ہے، آدم سے نرجس کے لال تک، 1,24,012 حجتوں کا انتظام. تھوڑا سا آپ کو معیار سماعت بڑھانا پڑے گا، بات اتنی بڑی ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس معیار پہ آئیں تو میں ہدیہ کروں. 1,24,012 ہادیوں کا اہتمام کیا ہے خدا نے، اور لطف یہ ہے کہ سارے کے سارے مرد ہیں. میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میری یہ باتیں، میں نے کبھی ایسی باتیں کی نہیں کہ جو مجلس آپ سن کے چلے جائیں اور گھر والے پوچھے کیسا پڑھا مولانا صاحب نے، کیسا پڑھا ذاکر نے، آپ کہیں جی کمال کی مجلس تھی، اور اگر گھر میں کوئی پوچھ لے کہ جی پڑھا کیا ہے تو پھر جواب یہ ہو یہ تو مجھے یاد نہیں، یہ تو مجھے پتہ نہیں کیا پڑھا. بہرحال مجلس بڑی اچھی پڑھی ہے. میری بات ایسی نہیں ہوتی، میں جو بات کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے اذہان پر، آپ کے دلوں پہ نقش رہے گی اور ان فضاؤں میں گونجتی رہے گی. 1,24,012 ہادیوں کا اہتمام. خدا کرے گا قدر کریں گے تو مجھے بھی لطف آئے گا. کمال یہ ہے کہ سارے کے سارے مرد. اگر ہدایت کا اہتمام صرف مردوں کے ہاتھ میں رہتا تو خدا مذکر پسند سمجھا جاتا. مذکر مؤنث تو پرائمری میں بھی بچہ پڑھتا ہے. جی بیٹا قیمتی بات نہیں تھی. ہاں نوجوان سنا کریں قیمتی بات، تاکہ پڑھنے والے ممبر پہ محنت کر کے پڑھیں. جی کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی، وہ ماحول اس ماحول سے نکلیے جس دور سے آپ گزر رہے ہیں. آپ کے بچے آپ کے سامنے وہ سوال کریں گے کہ پھر آپ ششدر رہ جائیں گے، اس سے پہلے تیاری کر لیجئے. 1,24,012 حجتوں کا اہتمام اور سارے مرد. اگر یہ اہتمام صرف مردوں کے ہاتھ میں رہتا تو خدا مذکر پسند سمجھا جاتا. اب کمال بالائے کمال یہ ہے کہ اس نے 1,24,012 مرد حجتوں کے مقابل تنہا زہرا کو رکھا ہے. اگر پھر خدا عادل کہلا رہا ہے تو اصل میں زہرا کا وزن سمجھا رہا ہے. ہائے 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 ہائے. بیٹا آج ہی سیکھ لینا ہے مجلس کیسے سنتے ہیں.
کوئی بات نہیں، کوئی بات اللہ بس اتنا کولیبریشن ضروری ہے کہ مجلس کا اہتمام یوں کیا جائے کہ آپ کا کام چلے اور آپ کام اتنے پروفیشنل طریقے سے کریں کہ ذکر آل محمد میں رکھنا نہ پڑے. اتنی سی بات ہے. مالک آپ کو سلامت رکھیں، آپ کے ذریعے یہ پیغام دور دور تک پہنچتے ہیں. مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا، اس نے کہا جی عزاداری کے راستے میں رکاوٹیں ہیں اور گلیاں بازار بند کر دیے گئے ہیں، تو یہ بنے گا کیا؟ یہ تبرک نوجوانوں کو پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا بیٹا عزائے حسینی کا ذمہ خدا نے لے رکھا ہے. ابھی گلیاں بند کرنے والوں نے بند کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا جب خدا نے انٹرنیٹ کی راہیں کھول دی تھی. یہ پیغام نوجوانوں کے لیے تھا جی. تو یہ وہ سارے اسباب ہیں، یہ وہ سارے وسائل ہیں. صرف یہ ہے کہ ان وسائل کا استعمال یوں کیا جائے کہ رکھنا نہ پڑے، ذکر آل محمد اور سورتا چلا جائے. 1,24,012 مرد حجتوں کے مقابل تنہا بطول کو رکھ کے پھر اگر خدا عادل کہلا رہا ہے، سماعتے تو پھر اصل میں سیدہ کا وزن سمجھا رہا ہے. جی لطف آیا بات کا میرے حضور. جائیے اللہ کا پاک قرآن پڑھیے. جو سورہ میں نے ابتدا میں تلاوت کیا ہے یہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ کہلاتا ہے. آج سے 3-4 سال پہلے کراچی میں 5 مجالس تھیں اور ان کا عنوان تھا سورۃ الکوثر. لطف لیجئے گا حضور، چنیدہ اذہان لطف لیں گے. اور جو فلیکس چھاپی گئی تھی اس پہ عنوان لکھا ہوا تھا سورۃ الکوثر. لیکن کمال یہ تھا اور پورے کراچی میں ہلچل تھی کہ یہ کیا موضوع ہے. اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ سورۃ الکوثر کون سا ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں لوگ پریشان ہوں کہ یہ کیا موضوع ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ وجہ کیا تھی. وجہ یہ تھی کہ سین سے سورت نہیں تھا، سواد سے سورت تھا. ہائے ہائے ہائے، آپ سلامت رہیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہیں. بس ایسے اذہان کی ضرورت ہوتی ہے. یہ قیمتی قیمتی باتیں ہوتی ہیں، یہ قیمتی تبرک ہوتا ہے، جس کا حصہ ہوتا ہے بیٹا اس تک پہنچتا ہے. اس پہ لکھا ہوا تھا سین سے نہیں، سواد سے سورۃ الکوثر. تو بڑی کالز آئیں بانی مجلس کو. رضوان صاحب تھے جو اس کے بانی تھے شہدائے کربلا میں، جو انچولی میں بڑی امام بارگاہ ہے، وہاں 5 مجالس تھے. اور اس میں پروردگار آل محمد کے قرب میں جگہ عطا کریں. علامہ رشید ترابی صاحب کے فرزند نصیر ترابی، وہ بھی روزانہ آیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے تھے، پھر مجلسیں بھی سنتے تھے. تو جب مجالس کا آغاز ہوا تو لوگوں نے کہا کہ جناب یہ موضوع ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے، ہم نے تو سمجھا کہ بانی مجلس سے غلطی ہوئی ہے، سین سے سورت ہوتا ہے یا سواد سے. میں نے کہا جی جن کے پاس صرف لفظ ہیں وہاں سین سے سورت ہے، اور جن کے پاس سورتوں کے چہرے ہیں وہاں سواد سے بھی سورت ہے. ہائے 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 ہائے. جی آپ سلامت رہیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے. جی بس اتنی سی بات ہے. صرف ہائے ہائے کا نام مجلس تھوڑی ہوتا ہے. مجلس کا مطلب ہے کہ بات آپ کے دل میں اترے، چہرے پہ نور مودت پھیلے. یہ وہ سورہ ہے جسے قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی حافظ بیٹھا ہے تو میری تائید کرے، اگر اساتذہ بچوں کو قرآن حفظ کروانے لگے تو سب سے پہلے یہی سورہ یاد کروایا جاتا ہے. اور جب میں نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ سورہ یاد کروانے کی وجہ کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ تب تک دماغ چلتا ہی نہیں جب تک کوثر یاد نہ کر لی جائے. ہائے ہائے. جی آپ سلامت رہیں، آپ سلامت کہیں. جو کرٹیک تشریف فرما ہے نا، کرٹیک، جو نقاد ہیں، جو لفظوں پہ متوجہ رہتے ہیں، ایک بات بھی اس سے پہلے سماعت کے پردے سے ٹکرائی ہو بالکل خاموش ہو جائیے، ورنہ سارا نیا اور تازہ تبرک پیش کر رہا ہوں. جی حضور. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
لطف لیجئے گا صاحبان بزم معرفت. اب 2-4% چہرے ہیں جو ابھی تک خاموش ہیں اور میں ان کی جرت بھی دیکھنا چاہوں گا. اے میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فصلی لربک وانحر، اگر آیت یوں ہوتی نا انا اعطیناک الکوثر صلی لربک وانحر، تو پھر ترجمہ یہ ٹھیک تھا کہ ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. نہیں، صلی لربک نہیں، فصلی لربک. اس کا ترجمہ کسی عالم سے جا کے پوچھ لیجئے گا. اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے کوثر دی ہے، فوراً نماز پڑھ. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا. یہ خدا اس محبوب سے کہہ رہا ہے جو زیادہ دیر قیام کرے تو جبریل کو آیت دے کے بھیج دیتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے محمد قیام اپنا کم کر دے، تیرے پاؤں پہ ورم مجھے گوارا نہیں ہے. اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، فصلی لربک، فوراً سجدے میں گر جاؤ. ہائے 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 ہائے، یہ قرآن ہے حضور، حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے. بیٹا بات دل کو اچھی لگتی ہو اور زبان کو روک لیا جائے تو بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے. جی حضور، جی بات دل کو بھی اچھی لگ رہی ہو اور پھر زبان کو روک لیا جائے تو پھر ڈپریشن، انگزائٹی، بڑی ساری نفسیاتی بیماریاں ہیں جن کا بندہ شکار ہو جاتا ہے. تو ایکسپریس کرنا سیکھیے. خوشی محسوس ہو تو چہرے پہ نمایاں ہو، غم محسوس ہو، غم محسوس ہو تو آنکھ سے آنسو ٹپکے. آپ کو کیا پتا ہے اس امت کے کتنے لوگ اسی وجہ سے بیمار ہیں کہ اندر غم بھی محسوس کر رہے ہیں اور آنسوؤں کو بھی روکے ہوئے ہیں. آپ نہیں جانتے حضور. جی باتیں پسند آ رہی ہو تو بات آگے بڑھاؤں. آپ کو بیٹا پسند آ رہی بات؟ جی 2 باتیں کر لوں حضور رحمان. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فوراً نماز پڑھیے. جائیے جائیے مادر عیسیٰ کا ذکر قرآن میں پڑھیے. پروردگار عالم نے عیسیٰ عطا کر کے مریم سے کیا کہا تھا. لطف لیجئے گا، استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اے مریم ہم نے آپ کو مصطفیٰ بنایا، طاہرہ بنایا اور پھر عالمین کی نساء پر مصطفیٰ بنایا. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں، یہ لسان اللہ کے اختیار میں، یہ قرآن ہے. اے مریم ہم نے عیسیٰ دیا ہے، فوراً سجدہ کر. اور جہاں محبوب سے کہہ رہا محمد ہم نے زہرا دی ہے، فوراً سجدہ کر. جی ہاں، صرف سجدہ کر نہیں، وانحر، اور قربانی بھی دے. پھر دھیمی آواز میں اونچی بات کروں. بسم اللہ تھوڑی ہے، بات بہت بڑی ہے. تھوڑی بسم اللہ بڑھا سکتے ہیں؟ ہاں کہہ لیجئے بسم اللہ، کیا فرق پڑتا ہے. بسم اللہ کہیے یا علی کہیے، ایک ہی تو بات ہے، ایک ہی بات ہے نا حضور. جی چاہتا ہے خدا کی قسم جتنا دھیما لہجہ ہو سکے، جتنی چھوٹی آواز ہو سکے میں کر لوں اور یہ بات اور یہ تبرک آپ تک پہنچاؤں. اے میرے حبیب ہم نے کوثر دی ہے، فوراً سجدہ کر اور قربانی دے. دستور محبت یہ ہے کہ محب محبوب کے لیے قربانی دیتا ہے. خدا جانے نگاہ پروردگار میں کوثر کتنی عظیم ہے کہ محب محبوب سے قربانی مانگ رہا ہے. ہائے ہائے. میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں حضور، قرآن پڑھ رہا ہوں. اور ممبر پہ میں ہانکنے کا عادی نہیں ہوں. میں وہی بات کرتا ہوں جس کی میرے پاس سند اور دلیل ہو. ہزار مرتبہ بات سوچتا ہوں پھر ممبر سے کرتا ہوں. اے میرے حبیب ہم نے کوثر دی ہے، قربانی دے. دستور محبت یہ ہے کہ محب محبوب کے لیے قربانی دیتا ہے. مال کی قربانی، عزت کی قربانی، ناموس کی قربانی، وقت کی قربانی.
خدا جانے نگاہ پروردگار میں کوثر کتنی عظیم ہے کہ خدا محبوب اعظم سے قربانی مانگ رہا ہے. اے مریم، ہم نے آپ کو عیسیٰ عطا کیا ہے، پروردگار نے تجھے مصطفیٰ بنایا، طاہرہ بنایا، پھر عالمین کی مستورات پر مصطفیٰ بنایا. مریم نہ نبی ہے نہ امام، مگر بنت سے قرآن دوہری مصطفیٰ ہیں. اب سماعت بیدار کرے تو جملہ ہدیہ کروں. مریم نہ نبی ہے نہ امام، مگر بنت سے قرآن دوہری مصطفیٰ ہیں. میں امت سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ایک معصوم کی ماں ہے وہ تو دوہری مصطفیٰ ہے، اور جو 11 معصوموں کی ماں ہے، یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے، جو 11 معصوموں کی ماں ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اور اب مجھے امید ہے کہ میری بات کی قدردانی ہوگی. مجلس سننے والے، مجلس دیکھنے والے، مجلس پوچھنے والے، سب کے لیے یکساں تبرک ہے. جو یہاں بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں، جو دور بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور جو گزرتے گزرتے پوچھ رہے ہیں کہ اب کون پڑھ رہا ہے تو اب کون پڑھ رہا ہے، سب کے لیے یکساں تبرک ہے. یہ کمال نہیں تو اور کیا ہے خدا کی قسم. میں کنایہ کی دنیا کا مسافر ہوں، اور آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. ثبوت آپ دیں گے. بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک قرآن کی جو آیت، جو سورت اتری ہے، یا کسی اونٹ کی ہڈی پہ لکھی گئی ہے، یا کسی درخت کی چھال پہ لکھی گئی ہے، یا کسی جانور کی کھال پہ لکھی گئی ہے. واحد سورہ کوثر ہے جو جبین کعبہ پہ آویزاں کی گئی ہے. ہائے 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 ہائے. اور معاف کرنا، کوثر کعبے کی جبین پہ ہی سجتی تھی، اس لیے کہ مصطفیٰ نے کہا کوثر زہرا ہے، کعبہ علی ہے. یہ اتنی بات تھی میرے حضور، اتنی بات تھی. یہ وہ سورہ ہے جو جبین نہیں، لفظ بدلوں معانی کی کائنات بدل جائے. یہ وہ سورت ہے جو جبین کعبہ کا جھومر بنی ہے. ہائے ہائے. سارے دن میں کوئی ایک آدھ بندہ ایسا بھی سن لیا کیجئے، شاید دل میں ٹھنڈکیں اترتی ہوں. اے میرے حبیب، ہم نے، اور یہ جملہ میں تبرک پیش کر رہا ہوں سادات کی بارگاہ میں، میرے حبیب ہم نے کوثر دی ہے، فوراً نماز پڑھیے، فوراً قربانی دیجیے. دستور یہ ہے کہ اگر کچھ دے کے افزانہ لے لیا جائے تو شے واپس نہیں لی جا سکتی. بیٹا اب آپ خود دیکھیں آپ کتنا ڈسٹرب کر رہے ہیں. درمیان میں کیمرہ ہے اور سب کی نگاہ آپ پہ ہے. بار بار کبھی آپ اٹھ جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. جملہ کہوں ایک، آپ ہی توجہ میری طرف کر لیں. دستور یہ ہے صاحبان بزم معرفت، اصول یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جب کچھ دے کر اس کا افزانہ لے لیا جائے تو شے واپس نہیں لی جا سکتی. میری تائید کریں تو جملہ ہدیہ کروں. جملہ میں کہہ چکا ہوں، اگر آپ متوجہ ہیں تو بات میں کر چکا ہوں. میں نے اگر انگوٹھی کسی کو دی ہے تو میں جب چاہوں واپس لے سکتا ہوں، لیکن اگر دے کے اس کے عوض میں کچھ لے لیا ہے، خدا کرے گا کوئی تو قدردان ہوگا اس بات کا. اگر میں نے افزانہ لے لیا ہے تو شے اب میں واپس نہیں لے سکتا. پروردگار نے کوثر دینے کے بعد مصطفیٰ سے افزانہ لے لیا ہے. اب قانون ازدی کے خلاف ہے. خدا بھی چاہے سادات کو ختم نہیں کر سکتا، امت سادات کو ختم کرنے نکلی ہے. اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤں میرے حضور؟ ہاں جی،
خدا نے افزانہ لے لیا ہے، محبوب نے افزانہ دے دیا ہے۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ پھر دھیمی آواز میں اونچی بات کر، آپ کی بسم اللہ بتائے گی کہ واقعاً آپ اونچی بات سننا چاہتے ہیں یا اونچی آواز۔ اے میرے محبوب، ہم نے کوثر دی ہے۔ ام المومنین کا ایک جملہ آپ تک پہنچاتا ہوں، موڈ ہے؟ وہ فرماتی ہیں، اور اس کا جا کے تجربہ کیجئے گا، وہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی انسان تنہائی میں بیٹھ کے کانوں میں انگلیاں دبا لے تو وہ ایک آواز سنتا ہے۔ اس کا تجربہ گھر جا کے کیجئے گا، ایک شائیں شائیں کی آواز آتی ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ وہ اصل میں کوثر کی آواز ہے۔ کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا، ہائے ہائے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص تنہائی میں کانوں میں انگلیاں دبا لے تو وہ ایک آواز سنتا ہے، وہ اصل میں کوثر کی آواز ہے۔ یہی بات 14 صدیوں سے ہم امت کو سمجھا رہے ہیں کہ زمانے کے شور سے کان بند کرو گے تو تمہیں کوثر کی آواز سنائی دے گی۔ ہائے 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 ہائے، خدا کرے ہماری قوم ایسے قیمتی باتیں سننے لگے تو پڑھنے کا لطف آ جائے۔ حضور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں مجلس میں، ہاں آپ بیٹھ کے بیٹا داد بھی دے سکتے ہیں، نعرہ بھی لگا سکتے ہیں، درود بھی پڑھ سکتے ہیں، رو بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہاں، مالک آپ کو سلامت رکھیں، شامل رہیں، مجلس میں شامل رہیں۔ 14 صدیوں سے یہی بات امت کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ اگر زمانے کے شور سے کان بند کرو گے تو تمہیں کوثر کی آواز سنائی دے گی۔ متوجہ ہیں حضور؟ یہ سورت کب اتری ہے؟ پروردگار نے میرے مصطفیٰ کو 4 فرزند عطا کیے، لوگ شیعہ نے حیدر کرار کا سٹانس نہیں سمجھے۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں اس معیار پہ جس معیار پہ میں کرنے کا عادی ہوں۔ ابھی تک میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کس معیار پہ سنتے ہیں، اور اب میں اس معیار پہ کرنے لگا ہوں جس معیار پہ میں کرنے کا عادی ہوں۔ لوگ شیعہ نے حیدر کرار کا سٹانس نہیں سمجھے۔ یہ بیٹی ایک کیوں کہتے ہیں؟ مجھے عزت جناب سیدہ کی قسم، قطعاً ہمارا معاملہ یہ نہیں کہ مصطفیٰ کی کتنی بیٹیاں ہیں، 4 ہوں، 400 ہوں، 4000 ہوں، ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ آپ غلط سمجھے ہیں، ہمارا معاملہ مصطفیٰ کی بیٹی ہونا نہیں، ہمارا معاملہ صرف یہ ہے، ہمیں صرف یہ بتاؤ سیدہ کون ہے، طاہرہ کون ہے، راضیہ کون ہے، مرضیہ کون ہے، زکیہ کون ہے، عفیفہ کون ہے، نفیسہ کون ہے۔ محمد کی بیٹی ہونا ہمارا معاملہ نہیں، ہمیں صرف یہ بتاؤ وہ کون ہے جس کے دروازے پہ محمد کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہے ہیں۔ بولے گا وہ جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ میں نے کہا تھا میں اب اپنے معیار کی بات کر رہا ہوں۔ غلط سمجھے آپ شیعہ نے حیدر کرار کے بارے میں کہ ان کا مسئلہ یہ ہے بیٹیاں کتنی ہیں۔ بات آگے بڑھاؤں، ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ بیٹیاں کتنی ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے مصداق حل عطا کون ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے مصداق انما کون ہے۔ محمد کی بیٹی ہونا ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ ہے یہ بتاؤ وہ کون ہے جس کی منگنی کی رسم کا نام معراج ہے۔ جی ہاں، جی یہ بتاؤ۔ ہاں اسی معیار پہ سنیں تو قیمتی تبرک پیش کروں۔ غلط سمجھے ہیں آپ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کی بیٹی کون ہے، ہمارا مسئلہ بنت مصطفیٰ نہیں، ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے یہ بتاؤ مصداق مرج البحرین یلتقیان کون ہے، مصداق فبأی آلاء ربکما تکذبان کون ہے۔ ہمارا مسئلہ بنت مصطفیٰ نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے یہ بتاؤ وہ کون ہے
جس کا کف ہونے کے لیے وجہ اللہ ہونا ضروری ہے، اللہ ہونا ضروری ہے. یہ معاملہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ جی آپ جی حضور. ہمارا مسئلہ وہ ہے ہی نہیں جو آپ سمجھے ہوئے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ تو صرف یہ ہے، بنت مصطفیٰ ہمارا مسئلہ نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے وہ کون ہے جس کی نوکرانی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں قرآن سے تلتی ہیں. ہائے 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 ہائے. جی وہ کوئی نام ہے تو لے آئیے، وہ اگر کوئی نام ہے تو لے آئیے. ویسے بھی ابھی ذاکر آل محمد بیان کر رہے تھے کہ بی بی نے جو خطبہ دیا ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ میں بنت مصطفیٰ ہوں. ایسا ہی بی بی کا خطبہ لمعہ پڑھیے. میں نے اس پہ 5 مجالس پڑھی ہیں بی بی کے خطبہ لمعہ پہ لاہور میں. ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں خود. خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، بی بی نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. جو جملہ بی بی نے کہا وہ کمال بالائے کمال ہے، وہ معیار سیدہ بتائے گا. اور خدا کرے آپ محسوس کر سکے، بی بی نے کہا ہی نہیں میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. بی بی نے فرمایا معاشر المسلمین ابی محمد، مسلمانوں میرا بابا ہے جو محمد ہے. جی جنہوں نے قدر کی ہے اور جو قیمت کو سمجھے ہیں میری طرف سے داد وصول کریں. ابی محمد، میرا بابا ہے جو محمد ہے. ایسے قدردان ملیں تو پھر قیمتی بات کرنے کا لطف آئے. میں نے ایک لفظ بھی اپنے موضوع سے ہٹ کے کہا ہے؟ کیوں میرے خاموش بھائی؟ کہا ہے؟ نہیں کہا؟ تو پھر قدر کیا کیجئے. اس معیار پہ سننے کی عادت ڈالیے تاکہ پڑھنے والے کو بھی پتا ہو کہ مجھے کس معیار پہ پڑھنا ہے. میں قرآن پیش کر رہا ہوں. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. مصطفیٰ کو پروردگار نے 4 فرزند عطا کیے، طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم. اب پھر ایک کنایا ہے اور اللہ کرے آپ اس کنائے کو سمجھیں تو میرا لطف دوبالا ہو جائے. 4 بیٹے پروردگار نے مصطفیٰ کو دیے، 3 خدا نے خود لے لیے، 4تھا محمد نے حسین پہ قربان کر کے واپس کر دیا. ہائے ہائے. اب جو مجالس میں بیٹھتا ہے اسے پتہ چلا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے. طیب، طاہر، قاسم خدا نے دے کے واپس لے لیے، 4تھا بچا ابراہیم. ادھر سے آ گئے حسین. رسول کا زانو زانو نہ رہا، عدالت رسالت کے ترازو کے 2 پلڑوں میں بدل گیا. ادھر حسین بیٹھے ہیں، ادھر ابراہیم. میں فضیلت کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. ادھر حسین، ادھر ابراہیم. ادھر سے جبریل آ گیا، تیرا پروردگار کہتا ہے دونوں میں سے ایک رکھ لے. مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھیے، محمد مصطفیٰ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اتارا. خدا سے کہا ابراہیم کو لے جائے. اگر ابراہیم بچا تو صرف ابراہیم بچے گا، حسین بچا تیری توحید، میری رسالت، علی کی ولایت بچے گی. ہائے 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 ہائے. زانو رسالت یہ بیٹا یہاں پر ابراہیم بچا، صرف ابراہیم بچے گا، حسین بچا تیری توحید بچے گی، میری رسالت بچے گی، علی کی ولایت بچے گی. اور آج کی گفتگو کا قیمتی ترین تبرک آپ کے ادراک کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. پروردگار نے 4 بیٹے دیے، واپس لے لیے.
کائنات کے رسول سے بھری محفل میں کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیے، اور یہ سارے باپ تشریف فرما ہیں، وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ انہی کے دل کا سوال ہے جو کسی نے بزم رسالت میں پوچھا ہے۔ بزم رسالت میں کسی نے کائنات کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں اولاد اتنی محبت ہم سے نہیں کرتی؟ نہیں، ہر باپ کے دل کا سوال نہیں ہے جی، میں بھی باپ ہوں، ہر باپ کے دل کا سوال ہے اور ہے بھی ایسا ہی۔ یا رسول اللہ کیا سبب ہے کہ جتنی محبت ہم استقبال میں آپ فضائے لاہوتی میں اڑ بھی جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو؟ کیا سبب ہے کہ جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں اولاد ہم سے نہیں کرتی؟ یہ جواب وہی دے سکتا ہے جس کے لعاب دہن کی گھٹی کے اثر کا نام سلونی ہو۔ کوئی سمجھے خدا کے لیے؟ یا رسول اللہ کیا سبب ہے کہ جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں اولاد ہم سے نہیں کرتی؟ کائنات کے رسول نے پلٹ کے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تم میں سے ہیں، تم ان میں سے نہیں ہو۔ نہیں، جملہ آگے ہے، یہ اس لیے ہے کہ وہ تم میں سے ہیں، تم ان میں سے نہیں ہو۔ یہ کہنے کے بعد کائنات کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ جتنی محبت رسول کی حسین کے لیے اتنی محبت حسین کی رسول کے لیے۔ 4 بیٹے دے کے لے لیے اور پھر ایک بچ گیا جس کا نام تھا زید۔ اب کچھ سامعین کے لیے یہ بات نہیں ہوگی، زید حارثہ کا بیٹا تھا، مصطفیٰ کا غلام تھا، لیکن معاشرے میں مشہور ہو گیا تھا زید ابن محمد۔ یہ ہے تمام پروردگار، قربان ہو جاؤں مقام کوثر پر۔ زید حارثہ کا بیٹا تھا، رسول کا غلام تھا، لیکن معاشرے میں مشہور ہو گیا تھا زید ابن محمد۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے کہا اس کی بیوی سے طلاق دلوانے کے بعد اے محمد اس سے عقد کر لو، تاکہ زید بیٹوں کی فہرست سے نکل جائے۔ اور جب زید کو بھی نکال دیا پھر خدا نے جبریل کو بھیج کے کہا اب نجران کے عیسائیوں سے کہو ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ ہائے ہائے ہائے، پروردگار نے احتمال ہی پیچھے نہیں چھوڑا، 4 بیٹے واپس بلا لیے اور عاص بن وائل سہمی نے کہا کہ اب عبداللہ کے بیٹے کو تنگ نہ کرو، پریشان نہ کرو، یہ سب سے بڑا دشمن تھا میرے مصطفیٰ کا۔ اس نے کہا اب اسے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، لا قبا لہو، اب اس کی اولاد ہی نہیں، اس کا دین آگے کون چلائے گا؟ ایک قیمتی بات کروں، لا قبا لہو، اس کی اولاد ہی نہیں، اس کا دین آگے کون چلائے گا؟ دشمن تھا، کافر تھا، مگر بات پتے کی کر گیا ہے کہ دین جب چلاتی ہے اولاد چلاتی ہے۔ قدر نہیں کی آپ نے بات۔ ایک اس کی بیٹی ہے، اور بیٹیوں کا معاملہ یہ ہے وہ جس گھر میں جاتی ہیں اسی کا مذہب اختیار کر لیتی ہیں۔ اس جاہل نے غور نہیں کیا، یہاں تو زہرا ہے، یہاں کنیز زہرا بھی کسی گھر گئی ہے، گھر بدلا ہے وہ نہیں بدلی ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوک تو دیجئے کم از کم، مقام سیدہ ہے جس کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کا سلطان اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ خدا نے کسی کو اجازت نہیں دی، خبردار میرے محمد کو رشتوں سے نہ پکارنا، کسی کو حق نہیں وہ کہے چچا، کوئی کہے ماموں، کسی کو حق نہیں وہ کہے بھائی، کوئی تایا نہ کہے۔ خبردار میرے محمد کو رشتوں سے نہ بلانا، مگر عزت آل محمد کی قسم کائنات میں صرف 3 ہیں جنہیں خدا نے خود کہا کہ تم پکارتے ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ یا علی بھائی کہتے تھے، یا ابو طالب بھتیجا کہتے تھے، یا زہرا بابا کہتے تھے، ورنہ کائنات میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ مصطفیٰ کو رشتے سے پکارے۔
جب بیوی نے یہ آیت اتری اور بیوی نے پہلی مرتبہ سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، فوراً جبریل اتر آیا، اے میرے حبیب اپنی بیٹی سے کہو یہ تجھے ویسے ہی بابا کہے جیسے پہلے کہا کرتی تھی، یہ حق سیدہ ہے، جب یہ تجھے بابا کہتی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ بی بی جس کے احترام میں رسالت اٹھتی تھی۔ ایک سوال پوچھ لوں، اگر کوئی اہل سنت دوست بھائی بزرگ بیٹھا ہے، صرف سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ خدا کی قسم مصائب کی دنیا میں جو کچھ آپ تک پہنچتا ہے، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، یا کسی نے پڑھا ہے، یہ جملہ ایک ہی کافی ہو جائے گا، یا کسی نے پڑھا ہے یا کسی نے سنا ہے، وہ کوئی نہیں جانتا جو محمد کی بیٹی سہتی رہی ہے۔ میں نے کہا تھا ایک ہی جملہ کافی ہو جائے گا جو رونے کے لیے آئے۔ ہاں ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا حضور، یہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں یا کسی نے پڑھا ہے یا سنا ہے، وہ کوئی نہیں جانتا جو محمد کی بیٹی سہتی رہی ہے۔ یہ اسی خمسہ مجالس کی بات ہے جس کا آگے میں نے ذکر کیا ہے، اور میں حسینی ممبر پہ قصے کہانیاں سنانے کا عادی نہیں ہوں، سیریس گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ دوران مجلس میں مصائب پڑھ رہا تھا، مصائب میں ایک نوجوان کھڑا ہو کے چیخے مار مار کے رو رہا تھا، بار بار چہرے پہ زور زور سے ماتم کرتا تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا مسلسل، لوگ اسے پکڑ کے بٹھا لیتے تھے، پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ جس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا، انشاءاللہ یہ بات ساری زندگی کے آنسوں کی ذمہ دار بن جائے گی۔ میرا تو جگر کھا گئی ہے یہ بات، اور جب سے یہ بات ہوئی ہے میں نے ہر ممبر پہ سنائی ہے۔ مجلس پڑھ کے میں واپس آ گیا، مجھے انہوں نے آ کے کمرے میں بٹھا دیا، اور کچھ دیر بعد میں نے ایک شور سنا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ دروازے کی اوٹ سے میں نے دیکھا وہی نوجوان تھا، وہ چیخے مار مار کے رو رہا تھا، اور کچھ نوجوان اس کو بازو سے اور ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے، اور وہ ان سے ہاتھ چھڑوا کے اپنا دیوار میں سر ٹکرانا چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا بڑی مشکل سے کھینچ کے وہ اسے اندر لائے، لا کے میرے سامنے بٹھا دیا۔ یہی ایک جملہ ہے اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ میرے سامنے بیٹھا، چیخے مار مار کے روتا تھا، اور چیخے مار مار کے روتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکتا تھا، اور پھر ایک جملہ کہہ کے پھر چیخے مارنے لگتا تھا، محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا ہوں۔ بس یہی اتنی سی بات تھی، محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا ہوں۔ اور کیا پڑھوں جی، اور کیا پڑھوں؟ چیخے مارتے مارتے عزادارو رکتا تھا، اور رک کے پھر یہ جملہ کہہ کے پھر چیخے مارنے لگتا تھا، محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا ہوں۔ میں نے عزادارو، پروردگار آپ کی آوازیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے، محمد کی بیٹی کی حمایت میں یہ آوازیں لکھی جائیں۔ بہت دیر میں اسے دلاسے دیتا رہا، کافی دیر کے بعد روتا رہا، تھوڑی اس کی آواز مدھم ہوئی، میری طرف دیکھ کے کہنے لگا مولانا صاحب میرے دل میں ایک سوال ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے علماء سے کیا ہے، آج تک مجھے کوئی مطمئن نہیں کر سکا۔ میں نے کہا بھائی پوچھو، جس لائق میں ہوں کوشش کرتا ہوں، اب سوال سننا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کے کہنے لگا مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ خدا واقعی ان سے محبت کرتا تھا؟ میں نے کہا میرے بھائی اللہ کے سب سے بڑے محبوب یہ تھے، کہتے جی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، محمد کی بیٹی کو تماچے لگتے رہے، خدا دیکھتا رہا، حسین کی سکینہ کے در چھن گئے، خدا دیکھتا رہا، علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتر گئی، خدا دیکھتا رہا۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا اصل میں معاملہ یہ ہے، تیرا جذبہ سلامت رہے، معاملہ یہ ہے اتنا خدا نے مانگا نہیں تھا جتنا انہوں نے دے دیا ہے، یہی وجہ ہے خدا کو کہنا پڑا حسین بس کر دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین احباب تشریف رکھیے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جناب مذہبی اسکالر حجت اسلام
مفسر قرآن جناب قبلہ علامہ اسد رضا جوہری صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد جناب قبلہ سید مقدس کاظمی اور زوار علی عمران جعفری اور ذاکر البیت مخدوم سید علی نقی آف کنگ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور سید فران علی وارث صاحب نواخانی کریں گے، اور ملک پاکستان کے نامور ماتمی دستہ حاجی انصر محمود کربلائی وہ بھی عزاداری مظلوم کربلا برپا کروائیں گے۔ لہٰذا اعلان سماعت فرما لیں، مورخہ 20 رمضان اسی جگہ پہ بعد از نماز ظہرین بعد نماز مغربین مجلس عزا بسلسلہ شہادت مولا علی علیہ السلام برپا ہوگی، جس میں سے ذریت عمران شرازی، قاضی وسیم عباس صفدر، زوار علی عمران جعفری، علامہ مظہر عباس حیدری، قبلہ سید ذیشان حیدر نقوی، ذاکر زہیر مہدی، علامہ مہدی عباس ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ مورخہ 24 جون عزا خانہ در عباس، جس میں علامہ علی ناصر تلہاڑا، علامہ گلفام حسین ہاشمی، علامہ سید اخلاق حسین شرازی، اجا حسین جھنڈوی، ملک منتظر مہدی، غلام رضا جھنڈوی، ذاکر محسن عباس رکن، بسم اللہ قبلہ علامہ مہدی عباس ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ لہٰذا میں تمام مومنین سے درخواست گزار ہوں کہ برائے کرم مجلس عزا کے پنڈال میں تشریف لے آئے۔ جناب قبلہ سرمایہ ملت جعفریہ اسد رضا جوہری صاحب